अस्सलाम वालेकुम। गज़ा सिचुएशन रूम से मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, रियाद में जारी मुश्तरका इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास में खिताब करते हुए मेज़बान सऊदी अरब के वली अहद ने गज़ा में जंग को मुस्तरद करते हुए यरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। मुश्तरका अरब इस्लामी इजलास गज़ा में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हालात के तनाज़ुर में मुनक़िद हो रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल की काबिज़ फ़ौज ने 2 रियासती हल को भी ख़तरे में डाल दिया है। इसराइल को अपनी फ़ौजी ताकत पर घमंड है। इसराइली जारहियत रुकवाने में सलामती कौंसिल भी नाकाम रही। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइली जारहियत रुकवाने में अमरीका समेत आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। अब पिछले 24 घंटे की सूरत हाल भी आप तक पहुंचाते हैं। गज़ा की पट्टी के शहर खान यूनुस में सहूनी इसराइली टैंकों ने बच्चों रंतीसी अस्पताल को घेर कर मरीजों और पनाहगुज़ीनों को अस्पताल खाली करने का हुक्म दिया है। 35 रोज़ इस जंग को हो चुके हैं। 11,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो है OIC का इजलास जो कि सऊदी अरब में कल होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत इससे खिताब करें। इस वक्त इंडोनेशिया के सदर जो हैं वो खिताब करें। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी खिताब किया है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने भी इससे खिताब किया है। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब ने। असलम घुमन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 35 रोज़ इस जंग को हो गए हैं। जंग बंदी अभी तक नहीं हो पाई और OIC का इजलास और उससे पहले जो अभी अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास इस वक्त हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि इससे वो दबाव पड़ जाएगा इसराइल पर जो कि तमाम मालिक मिलकर डालना चाहते हैं? इमरान साहब, देखें, ये कितने दिन आपने खुद कहा कि 35 दिन के बाद हमने इजलास बुलाया है, क्योंकि अमेरिका जो असल में इसराइल है, इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं है। आपके सामने बाइडन ने उनको कितने बिलियन रुपए भी दिए, असला भी, हर चीज़ दी। एक्चुअली इसराइल का दूसरा नाम है अमेरिका। आपके सामने OIC जो यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशन है, उसके सेक्रेटरी ने पहले दिन से कहा था ये बर्बरियत खत्म करें, लेकिन उसके किसी ने उनके कान ध्यान नहीं दिया उस समय। दूसरा, यहाँ तक OIC का तल्लक है, ये इन्होंने 35 दिन के बाद, ये इनको चाहिए था राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू में ये पूरी उम्मा, इस्लामी उम्मा इकट्ठी होती और उनको उन पे प्रेशर डालती। उनका अभी ये हम यही तो अमेरिका की, इजराइल की पॉलिसी है कि आप इनको डिवाइड एंड रूल करें। आपके सामने बात शुरू हो गई थी कि जो उसको इजराइल अपना सऊदिया रिकग्नाइज करने जा रहा है, बाकी इस्लामी मुल्क के जा रहे हैं, तो वो हमें इस तरफ लगा कर उसने एक बर्बरियत आगाज कर दी। गजा एक पट्टी है जिसने नहत्ते फलस्तीनी है, उनके ऊपर जितना जुल्म, ये तारीख में इस तरह की बमबारी, इस तरह का बर्बरियत आपको नहीं मिलेगी। तो लेकिन मैं उनको शाबाश देता हूँ, फलस्तीन मुजाहिदों को, गाजियों को, कि उन्होंने जिस बहादुरी से मुकाबला किया है। ये एक गुंजान आबादी है, लेकिन वो अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए हमें OIC, चलो देर आमद दुरुस्त आमद, लेकिन सही माने प्रेशर डालें। ये सिर्फ बयान देने की बात नहीं। उनको जैसे आप ये कह रहे हैं कि सही मानों में प्रेशर डालें, तो वो प्रेशर किस तरह से डाला जा सकता है, कैसे दबाव बढ़ाया जा सकता है? हमने तो देख लिया ना कि अरब ममालिक जो है, इजलास बुलाना चाहिए था जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाना चाहिए। 2 बिलियन के करीब तकरीबन मुसलमान है। ये अगर यूनाइटेड होकर आवाज उठाते और इनका प्रेशर होता। दूसरा, जो अरब है, आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क है, वो इतने ट्रेड मार्केट है। अगर ये सही मानों में यकजा होकर मुसलमान, खासतौर खलीज रियासत से, हम तो यहाँ ही हैं, ये प्रेशर डालते, अमेरिका को पता होता कि मुसलमानों ने इकट्ठे हो जाना है और हमारे ऑयल का मसला हो जाता है, हम ऑयल को एज ए वेपन इस्तेमाल कर सके, तो वो तो शेर बनेगा। ये जो तबाही हुई है, ये अभी भी जंग बंदी हो जाए तो OIC जो हमारे मुमालिक है, उनके होश के नाखन लेने चाहिए, इनको यूनाइटेड होना चाहिए। अल्लाह ने इनको बहुत वेल्थ दी हुई है, वो रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, उनको आबाद कर सकते हैं, लेकिन जंग बंदी के लिए इनको फुल फ्लेज प्रेशर डालना पड़ेगा। अच्छा, जंग बंदी के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। सर, एक जाने तो जंग बंदी की बात हो रही है, लेकिन जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा है कि जंग के बाद गजा पर
اسرائیلی فوج کا کنٹرول رہے گا. سر ایک جانب جنگ بندی، دوسری جانب قبضے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو بات کہاں جائے گی پھر آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیں نا، یہی جو بربریت ہے، یہی ان کی ہارڈنیس ہے کہ وہ ہر صورت قبضہ کرنا چاہتا ہے، نسل خودکشی کر کے وہ فلسطین کے علاقے ہیں ان کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح مجاہدین اور یہ لڑے ہیں اپنا، یہ کبھی ان کا جو خواب ہے چکنا چور ہو جائے گا، یہ کبھی قبضہ نہیں کر سکیں گے. وہ ابھی جس طرح گھس گیا، وہ بڑی گنجان آبادی ہے، یہ غزہ کی جو پٹی ہے، یہ ان کا خواب کبھی، مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی وہاں ان کو داعش کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. تو بریگیڈیئر صاحب، حماس کا تو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے وہ لڑے ہیں اور کافی مشکل میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے اسرائیلی فورسز کو، لیکن جو ایکسپیکٹ وہ کر رہے تھے وہ اسلامک ورلڈ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، خاص طور پر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا عرب ممالک ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ایکسپیکٹ وہ کر رہے تھے کہ عرب ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہوں، تو وہ اس طرح سے شامل کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے اس طرح سے سپورٹ کیوں نہ کی ان کی؟ پھر دیکھیں عمران، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. حماس والوں کی ایکسپیکٹیشن ٹھیک تھی. ایجپٹ بہت بڑی فورس ہے. یہی ایجپٹ تھا جس نے 71 میں 67 میں نئے سویز کنال کر کے اس کے علاقے میں گھس گئے تھے، جی اور پھر اسرائیل نے اپنا جنگ بندی کی تھی. یہ بہت بڑی طاقت، یہ سب سے عربوں میں سب سے زیادہ فورس ہے اور نزدیک بھی ہے، اور یہ اگر ان کا ساتھ دیتے، اردن ساتھ دیتا، باقی لبنان تو دے ہی رہے، لیکن یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ ممالک ان کا ساتھ دیتے تو حالات یکسر مختلف ہوتے. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جنگ بندی کے مطالبے کے حوالے سے انٹرنیشنل بیانات جو ہیں وہ بھی ہمیں سامنے آ رہے ہیں، وہاں سے بھی پریشر ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور سفارتی تعلقات جو ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پایا. اب اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ہے ایک چھوٹا سا ملک، اور یہودی بھی پوری دنیا میں بڑی کم مقدار میں، بڑی کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر امریکہ کی جو سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے کس طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ایک فلسطینی صحافی ہیں جلال محمود صاحب. جلال صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جلال صاحب بتائیے گا اس وقت تازہ ترین سر صورتحال کیا ہے؟ جنگ جو ہے وہ کس لیول پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے؟ کتنی تباہی ہو چکی ہے؟ جنگ بندی کے کتنے امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب. دیکھیے صورتحال اس وقت موجودہ صورتحال ہے قیامت الصغرى سے بھی کم نہیں ہے. فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہسپتال پہ بمباری کیا جا رہا، سکولز بھی بمباری کیا جا رہا، جہاں لوگوں نے پناہ لیے ہیں وہاں پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے. تقریباً آپ یہ سمجھ لے اس وقت 12,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 50,000 زخمی ہیں، 15 لاکھ، یہ میں آپ کو وہ فگر بتا رہا ہوں جو شاید آپ کی میڈیا نہیں بتا رہی ہے، 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہیں، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ادویہ نہیں ہیں، ہسپتال میں آکسیجن تک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. باقی اس وقت جنگ بندی کا جو امکانات آپ نے پوچھا ہے، جنگ بندی کی طرف اسرائیل نہیں جائیں گے. اور میں نے پہلے دن سے کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ جنگ اتنی بند ہونے والی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا بنیامین نتنیاہو کو جو وزیر اعظم ہے، ان کا بیانات اور ڈیفنس منسٹری کا جو بیانات لگاتار آ رہی ہے، وہ اس چیز کا نشاندہی کر رہی ہے کہ اب یہ جنگ بندی کا کوئی امکانات نہیں ہے. صحیح. تو جب تک اسرائیل اپنے پوری سیٹسفیکشن نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو جو 7 اکتوبر ان کا ساتھ جو ہوا ہے وہ بھول نہیں سک رہے ہیں، اور وہ اس کے بدلہ میں غزہ کے بچے، غزہ کے عوام، سویلینز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے قتل عام کرنا چاہتے ہیں اور مزید وہ نقصان کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا جلال صاحب بتائیے گا، عرب میڈیا جو ہے وہ کچھ رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ اسرائیل اور حماس میں ایک معاہدہ بھی طے پا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد جنگ بندی کی طرف جو اگلا سٹیپ جا سکتا ہے؟ سر اس موضوع پہ میں آپ کو کلیئر اور واضح آپ کو رپورٹ دے دوں.
یہ جو اس وقت جنگجو کے حماس کے پاس جو یرغمالی ہے، حماس کی طرف سے ایک بالکل کلیئر کٹ میں ایک بیان آیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے فلسطینی بزرگ قیدی آپ کے پاس ہے، آپ کی بزرگ قیدی بھی ہمارے پاس ہے، ہماری فلسطینی قیدی خواتین آپ کے پاس ہے، آپ کی بھی خواتین ہمارے پاس ہے، ہمارے جنگجو آپ کے پاس ہے، آپ کی فوجی بھی ہمارے پاس ہے. تو اگر قیدیوں کا تبادلہ ہوگا تو اس پیس پر ہوگا، لو اور دو. باقی یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری جنگجو حماس والے ان کو ایسے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے، ان کو جو قیدی ہے، ان کی جو یرغمالی ان کو دے دیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حماس کی طرف سے یہ بھی بیان آیا جو غیر ملکی یرغمالی ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے حماس کے یہ الفاظ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے سر، یہ جو OIC کا اجلاس کل ہو رہا ہے اس سے بڑی امیدیں بھی وابستہ ہیں، سربراہان مملکت بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. ہم کیا امید رکھیں OIC کے اس اجلاس سے؟ کیونکہ مذمتیں تو ہم نے دیکھ لیں، تقاریر بھی ہم نے سن لیں اور جنگ بندی کا مطالبہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہوا کچھ نہیں سر. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ عملی طور پر جنگ میں شامل ہونے کی طرف کوئی بات جائے گی، یا عملی طور پر اکنامک بائیکاٹ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا اس طرف جا رہا ہے معاملہ، یا پھر میوچل ڈیفنس سسٹم اس کو یوز کرتے ہوئے اس جنگ کو روکا جائے یا فلسطینیوں کی مدد کی جائے؟ سر میں آپ کا اس سوال کا بڑا مختصر جواب دوں گا. پچھلی جنگ میں جو 2-2.5 سال پہلی جنگ اور ابھی جو جنگ، تقریباً میری معزز پاکستانی میڈیا میں میری پروگرامز اور انٹرویوز کوئی 300-400 ہو چکے ہوں گے، اور میرے ایک ہی الفاظ ہمیشہ وہ یہ ہے کہ OIC ناکام. OIC سے میں غزہ کا ہوں، میں شہید کا اولاد ہوں، میرے اپنے گھر کے لوگ 41 لوگ شہید ہوئے ہیں. OIC کی طرف سے ہمیں امید زیرو. OIC کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں. OIC کی طرف سے صرف بیان آئے گا. آپ میری بات آج یاد رکھیے گا، جو بھی OIC صرف بیانات ہوگا OIC کی طرف سے مذمتی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے. OIC میں اتنے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں اس OIC کو تحلیل کرے تو بہتر ہے، کیونکہ OIC فلسطینی بچے، فلسطینی خواتین، فلسطینی معصوم بزرگوں کو بچانا میں ناکام ہوا تو کیا کرے گا. OIC کی طرف سے جو آئے گا وہ ابھی سے آپ کو بتا دو، پہلے سے آپ کو بتا دو، اور ابھی جو چل رہا ہے سعودی عرب کے اندر ہے ابھی بھی آپ کو بتا دو، صرف بیانات آئے گی، صرف مذمت آئے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. OIC سے آج میں آپ کی غزہ کے عوام کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں جلال محمود، میں غزہ کے عوام، ہمیں امید بالکل زیرو، ہمیں کوئی امید نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام دنیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شرم آنا چاہیے سب کو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے پیاسے، فلسطینی عوام غزہ کے اندر بھوکے پیاسے، ان کے اوپر چاروں طرف سے بمباریاں ہو رہی ہے. شرم آنا چاہیے اور دنیا کو شرم آنا چاہیے. یہ اتنا صورتحال وہاں پر خراب ہوگی کہ آپ کی تصور میں بھی نہیں ہے. جناب محترم، آپ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے. آپ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً یہ سمجھ لے کہ کوئی 5% بھی نہیں ہے. جو اصل حقیقت وہاں پر کیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. سر جلال صاحب، تو یہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اتنے بے بس کیوں ہیں سر؟ یہ ان کی کیا مجبوری ہے پھر؟ سر پہ بس آپ ان سے پوچھ لیں کیوں بے بس ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ امریکہ سے صرف کیوں ڈر رہے ہیں. آپ کیوں یہ سمجھتے کہ ہمارا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس وقت یہی فلسطینی بچوں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا. آپ ان سے پوچھیں. سر بے بس نہیں ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا بھی آ جائے. ایک بھی عرب ملک اگر سچا ہو جائے، ایک بھی مسلمان ملک سچا ہو جائے نا، تو یہ جنگ بندی ہو جائے گی، یہ جنگ بند ہو جائے گی. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں،
ہمارا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا غزہ کی جو عوام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اسرائیل سے جنگ کریں، لیکن کم از کم یہ تو جو خون جو قتل عام ہو رہا ہے سیویلینز کے اوپر ہے وہ آپ اس کو بند کرے، وہاں پر پانی تک پہنچائے، روٹی پہنچائے، بجلی کو تو آپ چھوڑے، کم سے کم ہسپتالز کی چلانے کے لیے جنریٹرز کے لیے پیٹرول ڈیزل تو پہنچا دے، ہمیں کچھ نہیں کرے، اتنا تو کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ ان سے جو امید تھی وہ اس پر پورے نہیں اترے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید جتنے بھی 57 ممالک ہیں وہ بڑے بے بس ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا، یہی ماننا ہے ان کا کہ وہ بے بس نہیں ہیں۔ اگر ایک بھی کوئی بھی مسلم ملک ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ جنگ اس حد تک آگے نہ بڑھتی، جنگ نہ ہوتی تو اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں بھی نہ ہوتی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ۔